औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस्सब्र। सामीन इकराम, आपके सामने एक मरतबा फिर अपने चैनल ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करीब तर है के तवस्सुत से एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हैं। और जैसा कि आपको जानते हैं, हमारे इस चैनल का मकसद कि हम एक अवेयरनेस का प्रोग्राम जो शुरू किया है कि ज़हूर से मुतालिक और ख़ुसूसन ज़हूर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के से पहले के जो हालात हैं, उन हालात का तज्ज़िया आपके सामने रखते हैं और उसको हम कोरिलेट करते हैं उन तमाम अहादीस से और उन तमाम रिवायात से जो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइम्मा कराम के तवस्सुत से हम सब की तरफ पहुँची हैं। उनका हम तज़किरा करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आजकल के जैसे हालात हैं कि दुनिया में हालात इतनी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं कि जो काम सदियों में नहीं हो रहे थे वो अब दिनों में हो रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात लेनिन ने की थी, उसने कहा था कि बाज़ दफ़ा सदियों में कोई वाक़यात नहीं होते और सदियों में एक जमूद सा तारी रहता है दुनिया में, लेकिन कुछ दौर ऐसा आता है कि जब हफ्तों में सदियों के काम हो रहे होते हैं। हफ्तों में सदियों की तरह सदियों से ज़्यादा मवाद की तब्दीलियाँ हो रही होती हैं और आज हम उसी ज़माने में जी रहे हैं। इससे कि आज के ज़माने में हमने अपनी अपनी ज़िंदगी में ये इस चीज़ को भी देखा कि दीवारें बर्लिन गिरी भी थी और बनने का भी हमने सुना, दीवारें बर्लिन गिरने का भी हमने सुना। हमने कोल्ड वॉर भी देखी, हमने सर्द जंग का पूरा तमाम वाक़यात भी हमने देखे और आज हम दुनिया को उस नहज पर देख रहे हैं कि जहाँ पर एक सुपर पावर, जो कि एक तन्हा सुपर पावर गुज़िश्ता 10 साल से दुनिया पर रूल कर रही थी, और आज वो दुनिया में किस तरह अपने मेल्टडाउन की पोजीशन पर आ गई। तो इतनी तेज़ी से दुनिया के हालात तब्दील हो रहे हैं कि इन गुज़िश्ता 10 अय्याम में ऐसे-ऐसे वाक़यात हुए हैं कि इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है कि जो वो सुपर पावर के जो कि टैरिफ की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करके दुनिया के ऊपर कंट्रोल हासिल करना चाह रही थी, आज उसके मुकाबले में चाइना और रशिया किस हद तक दुनिया में खड़े हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं। ये इन 10 दिनों में एक बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई। आपने देखा कि दुनिया में जो यूक्रेन की जंग हो रही है, वो जंग अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रही है, जो कि यूरोप में फैलाव का बायस बन रही है। दूसरी तरफ चाइना के साथ जो टैरिफ की वॉर हो रही थी, जो कि एक तिजारती जंग छेड़ दी थी अमेरिका ने, उसका इस 10 दिनों में जो सबसे बड़े इवेंट्स हुए हैं वो हुए हैं कि रशिया ने चाइना ने अपने तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स जो यूएस बेस्ड कंपनी से उनके साथ कैंसिल कर दिया और उनकी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका लग रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा चाइना ने इस वक्त किया, उसने अभी दुनिया 5G 6G 5G की हद तक ही जा रही थी, 6G और 7G को प्लान कर रहा था, लेकिन चाइना ने एकदम 10 शहरों में 10G को लॉन्च कर दिया। अब 10G को लॉन्च करने का मकसद ये है कि वो टेक्नोलॉजी में इस हद तक आगे चला गया है कि जहां पर वो अपने यहाँ बैठकर दुनिया के को कंट्रोल कर सकेगा। उसके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो इंटरनेट को उस लेवल तक ले गया कि जहां पर 10G की टेक्नोलॉजी, जहां दुनिया अभी सोच ही नहीं रही थी, उसने उस कंट्रोल को हासिल कर लिया और 10 शहरों में अपने लॉन्च भी कर दिया। इसी तरह तीसरी बड़ी डेवलपमेंट जो इन 10 अय्याम में हुई वो ये थी कि चाइना ने आसियान के 10 ममालिक और मशरिक़ वस्ता के 7 ममालिक के साथ जो उसने तमाम ट्रेड पेमेंट्स हैं, उसने अपनी करेंसी में जो लेने का एक ऐलान किया है, जिस तरह वो बढ़ रहा है तेजी से, ये एक बहुत बड़ा, अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आएगा। इसलिए कि एटलीस्ट 37 to 38% वर्ल्ड ट्रेड जो है वो इन ममालिक के साथ हो रही है, और अगर इसकी सेटलमेंट युआन में हो गई तो ये एक बहुत बड़ा धचका होगा यूएस डॉलर के लिए। तो ये वो तमाम चीजें हैं कि जो हम इस आखिरी जमाने में, जिसके बारे में लोग अब ये कह रहे हैं कि ये वो जमाना शुरू हो चुका है जो कि तीसरी आलमी जंग का जमाना है।
اینالسٹ اس بات پر اب متفق ہو گئے ہیں کہ یہ زمانہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ وہ تیسری ورلڈ وار کا زمانہ ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ تیسری ورلڈ وار کا زمانہ آخری زمانے کے متعلق کہا گیا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ جس وقت تیسری جنگ کی بنیاد دنیا میں ڈل چکی تو وہ زمانہ آخری زمانہ، اور یہ زمانہ ہمیں اس طرف توجہ دلانے کی طرف بار بار یہ ہمیں دکھا رہا ہے رستے کہ دیکھو کہ وہ مصلح اعظم جس کے انتظار میں ہر مذہب ہے، ہر قوم ہے، ہر ملت ہے، اس مصلح اعظم کے آنے میں اس کی طرف توجہ کرو۔ خوشی کی بات ہے کہ گزشتہ 3-4 ماہ سے اگر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو اس وقت ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے متعلق جتنا مواد نظر آ رہا ہے وہ پہلے ہمیں نظر نہیں آتا تھا، سوائے سلیکٹو لوگوں کے اس ٹاپک کے اوپر لوگ بولتے نہیں۔ لیکن آج خوشی کی بات ہے کہ آج ہر مکتبہ فکر کا، مسلمانوں میں ہر مکتبہ فکر کا انسان، علماء، جو لوگ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں وہ اپنے استطاعت کے مطابق اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو شکر ہے پروردگار کا کہ ہم نے بھی یہ دسمبر سے جو شروع کیا اور اس کے بعد جتنے لوگ آگے آئے ہیں ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ظہور امام زمانہ کے اوپر اپنی بات کر رہا ہے، اور اس چیز کو باور کرا رہے ہیں کہ یہ آخری زمانہ قریب تر ہے۔ قبلہ والد صاحب نے آج سے 25 سال پہلے سے یہ بیڑا اٹھایا تھا پاکستان میں، اس وقت بہت کم لوگ، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ قبلہ سید حسین محمد نقوی صاحب والد صاحب نے یہ بیڑا 25 سال پہلے یہ اٹھایا تھا پاکستان میں، اور اس وقت بہت کم لوگ اس ٹاپک سے روشناس تھے، اور اس وقت بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی یہ ایک نئے مذہب کا آغاز شروع ہو گیا۔ لیکن علماء کرام نے اور والد صاحب نے اس ٹاپک کو لے کر چلتے رہے، اور آج یہ کتابوں کی شکل میں ہمارے سامنے ایک بہت بڑا ذخیرہ یہ موجود ہے جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں، اور دنیا اس سے استفادہ حاصل کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کے جو ثواب ہے یہ قبلہ والد صاحب کو اور تمام علماء کرام کو اس کا ثواب بھی جائے گا، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم جس طرح کے کچھ سوالات بھی ہوئے، اور وہ سوالات جینون بھی ہیں کہ جو لوگ بار بار ظہور کا ذکر کر رہے ہیں تو آخر کیا وجہ تھی کہ اتنی طویل غیبت کی گئی، کہ غیبت امام زمانہ کی آخر اس کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ سوالات آ رہے ہیں۔ تو آج کا ہم اپنا ایپیسوڈ جو کر رہے ہیں یہ دنیا کے حالات کے ساتھ ساتھ کہ اس غیبت آخر کیوں ہوئی، تو کہ امام زمانہ کی غیبت کی ضرورت کیوں پڑی کہ اتنی لمبی غیبت ہو۔ تو اس کا موٹا موٹا تو سمپل یہی ہے کہ اگر یہ غیبت نہ ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہ لگتا کہ آخری زمانہ کیا ہے، ہمیں محسوس ہی نہ ہوتا کہ آخری زمانہ بھی کوئی چیز ہے، ہمیں پتہ ہی نہ لگتا کہ امام نے کسی ایک مصلح اعظم نے آنا ہے، اس کے آنے کی تیاری کے طور پر ہم کیا کیا اقدامات کریں گے۔ تو غیبت کا ایک موٹا موٹا تو مقصد یہی ہے۔ دوسرا غیبت کا کہ حجت کتاب میں والد صاحب نے لکھا کہ حضرت حجت علیہ السلام کی پوشیدہ ولادت مسئلہ غیبت کی صرف تمہید تھی۔ پروردگار عالم نے حضرت کی پیدائش سے قبل ہی عنوان غیبت قائم فرما دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے جد نامور اور پدر بزرگوار کی حیات طیبہ اس طرح گزری تھی کہ قید و بند کے زمانے کے علاوہ آپ حضرت امام علی نقی علیہ السلام عام مومنین سے ملاقات بہت کم کرتے تھے، بلکہ صرف چند لوگوں ہی کی آمد و رفت تھی۔ اسی طرح حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تو مومنین سے صرف پردے کے اندر گفتگو فرماتے تھے، اور سوائے ایسی مجبوری کے کہ جو حکومت کی طرف سے پیش آتی ہو آپ باہر تشریف نہیں لے کر جاتے تھے۔ اور ان ذوات مقدسہ کا یہ عمل آخری حجت خدا کی غیبت کا پیش خیمہ تھا، تاکہ لوگ حجاب غیبت سے مانوس ہو جائیں اور سلاطین وقت کو ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے اطمینان ہو جائے کہ ہماری بادشاہت کے خلاف یہ حضرات حصول سلطنت کے لیے کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ یعنی کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی پروردگار نے یہ اسلوب اڈاپٹ کر لیا تھا کہ لوگوں کو تیار کرو کہ حجاب غیبت کیا ہے۔ لیکن آخری زمانے کے آخری امام کے بارے میں یہ جانتے تھے کہ ان کے ہاتھ سے ہمیں مغلوب ہونا پڑے گا اور دنیا کی ہر دولت اور مملکت ختم ہو جائے گی۔
اسی لیے ایک بادشاہ وقت معتمد بن متوکل انتہائی کوشش میں تھا کہ حضرت پر قابو حاصل کر سکے اور برابر تجسس میں رہا، لیکن جو حقیقی نگہبان ہے اس پروردگار عالم نے ایسا سامان مہیا کرتا رہا کہ حضرت حجت علیہ السلام کیسی ہی خوفناک فضا میں اپنے پدر بزرگوار کی نماز جنازہ پڑھائی، کیونکہ امام کی نماز جنازہ صرف امام ہی پڑھا سکتا ہے۔ اس لیے معتمد اس خبر کے ملنے پر حواس باختہ ہو گیا، لیکن لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اسے خاموش ہونا پڑا۔ اسی لیے اس نے جعفر جو اپنے بھائی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو لاولد ہی بتاتے رہے، معتمد اچھی طرح جانتا تھا کہ رسول خدا کی پیشن گوئی کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جب نماز جنازہ کا واقعہ ہوا تو اس کو یقین ہو گیا کہ آخری امام 12ویں امام دنیا میں آ گئے ہیں اور وہ پیدا ہو گئے ہیں اور موجود ہیں۔ اسی لیے اس نے خفیہ طور پر آپ کو قتل کرانے کی کوششیں شروع کی۔ حکومت کی طرف سے حضرت کی تلاش صرف شہروں ہی میں نہیں تھی، بلکہ غیر آباد مقامات پر بھی جاسوس لگے ہوئے تھے، لیکن کسی بھی طرح ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی طرح آپ کو گرفتار کر کے خاتم بدہن آپ کی گردن اڑا دی جاتی، لیکن آپ کو پروردگار عالم نے غیبت عطا کی، اور ایسی غیبت عطا کی کہ حق کی حفاظت میں مصائب برداشت کرتے ہوئے ثابت قدم ہوتے رہے، یہاں تک کہ مومنین پر بھی مشکلات آئیں۔ سفینۃ البحار میں ہے کہ جب حضرت کی والدہ ماجدہ جناب نرجس خاتون نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے ان حالات کو سنا تھا کہ میرے بعد میں ایسے ایسے واقعات پیش آئیں گے، تو عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میں آپ کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اس لیے کہ اتنے مشکل حالات میں کیسے سنبھال سکوں گی۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ کی رحلت ہو گئی تھی، اور معتمد کے بعد حضرت حجت علیہ السلام کی تلاش کا تجسس جاری رہا۔ ہر جگہ پر حکومت کے کارندے جاتے رہے اور طرح طرح سے آپ کے جو لنک ملتا ان لوگوں کے اوپر سختیاں شروع ہو۔ کبھی کسی مکان کا جیسے ہی پتہ لگتا کہ سامرہ کے فلاں مکان میں آپ اپنے کسی غیبت صغرا میں اپنے کسی جاننے والے سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، فوراً اس مکان کو تہہ تیغ کر دیا جاتا، اس کے لوگوں کو مار دیا جاتا، اور اس گھر کے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح جب یہ حالات بڑھتے گئے کہ کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں، یعنی کہ اس گھر کی تمام طرف سے ایک قسم کی انہوں نے اس کو کارڈن آف کر دیا تھا تاکہ کوئی بھی شخص اندر نہ آئے اور آپ سے مل نہ سکے۔ اور یہ معجزہ خداوندی ہے کہ حجت خدا کا وہ خود محافظ رہا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ، جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کفار و مشرکین کے سامنے شب ہجرت میں تشریف لے گئے تھے، اسی طرح آج تک کوئی بھی آپ امام زمانہ علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکا، اور آپ کا کبھی بھی آپ کے سامنے وہ لوگ نہیں آ سکے۔ تو یہ وہ حالات اور واقعات تھے جس کی وجہ سے محافظ حقیقی کے حکم پر غیبت صغرا میں آپ تشریف لے گئے، اور یہ عرصہ 73 برس کا تھا۔ اس عرصے میں آپ لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رہے، سوائے چند مومنین اور مخلصین کے کہ جن کو آپ کے حکم سے رسائی حاصل تھی، اور پوشیدہ رہنے کی وجہ نہ جان کا خوف اور نہ قید و بند کی صعوبتیں تھیں، بلکہ حضرت کے مخفی رہنے کا سبب اس آخری امامت کی یہ خصوصیت تھی کہ اس کے حامل کسی طرح کسی حیثیت سے کسی دینوی حکومت کی گرفت میں آنے والا نہیں، بلکہ خداوند عالم کی جانب سے آپ وہ خاص امور انجام دینے کے ذمہ دار تھے جن کی وجہ سے حکومتیں پریشان تھیں۔ تو اب عزیزان گرامی، آپ ہی بتائیے ایسی صورت میں آپ کا ظاہر رہنا کیسے ممکن تھا؟ اس پروردگار عالم نے، اس مشیت الہی نے ایسے تمام اسباب پیدا کر دیے کہ آپ کو اس دنیا سے غائب ہونا پڑا، اس دنیا سے بظاہر غائب ہوا، لوگوں کی نظر سے غائب ہوئے، اس لیے کہ دنیا کی تمام حکومتوں سے جنگ و جدال کا سلسلہ شروع ہو جانا
اور وقت سے پہلے قیامت آنے لگتی اگر آپ دنیا میں ظاہر رہے۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ اپنی کتاب غیبت کے صفحہ 103 پر تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صاحب الامر کے لیے 2 غیبتیں ہیں، جس میں ایک غیبت اس قدر طولانی ہوگی کہ بعض لوگ کہیں گے وہ آئے تھے اور چلے گئے، اور شیعوں کی قلیل تعداد اپنے ایمان پر باقی رہے گی، اور آپ کی اقامت گاہ سے کوئی واقف نہ ہوگا، حتیٰ کہ آپ کی اولاد بھی، مگر وہ حضرات جو آپ کی خدمت میں مامور ہیں وہ واقف ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، کیا یہ وہی زمانہ نہیں کہ آج اہل تشیع بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں، کچھ مردود لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ کا تو وجود ہی نہیں، آپ آئے تھے اور چلے گئے۔ لیکن یقین جانیے یہ وہی زمانہ ہے کہ جب آخری زمانے میں امام زمانہ تشریف لائیں گے اور وہی مصلح اعظم اس زمانے کی اصلاح فرمائیں گے اور جنگیں لڑیں گے، اور اس کا سب سے بڑا بیان ثبوت یہی ہے کہ سورج چمک رہا ہے، کائنات اپنی جگہ پر قائم ہے، آج فضا میں ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، اور آج کے زمانے کے متعلق جتنی احادیث بتائی گئی تھیں وہ اپنی جگہ ہو کر رہی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ جنگیں اپنے عروج پر پہنچ گئیں، ریشہ دوانیاں دنیا میں موجود ہیں اور اپنی پیک کر اوپر پہنچ گئی ہیں، اور یہ دنیا تیسری عالمی جنگ میں کافی حد تک ڈھل چکی۔ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آپ نے دیکھ ہی لی کہ یہ جو انڈو پاک کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ جو ابھی پرسوں سے شروع ہوا ہے، پہلگام کے واقعے کو بیس بنا کر جو انڈیا نے پاکستان کے اوپر جتنی بھی جو بھی پابندیاں مسلط کی ہیں، اور رسپانس میں پاکستان نے بھی اچھا جواب دیا ہے، تو یہ اسی چیز کی کنٹینیوٹی ہے۔ نظر کچھ آ رہا ہے لیکن اصل میں کچھ اور گیم ہے، اور یہ اسی تھرڈ ورلڈ وار کی ایک کنٹینیوٹی ہی نظر آ رہی ہے۔ یہ وہی کنٹینیوٹی ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تمام دنیا اس میں انوالو ہوگی۔ تو یہ غیبت کی اصل وجہ ہمیں معلوم ہوئی، وہ یہ تھی کہ دنیا بہت پہلے ہی ختم ہو جاتی، یہاں تک دنیا ہی نہ پہنچتی، لیکن اس غیبت کو طول کرنا اتنا ضروری تھا کہ دنیا میں فلٹریشن ہو جاتی۔ ایک فلٹریشن کربلا میں ہوئی تھی، لیکن اس کربلا کے بعد اس دنیا کی ایک چھاننی لگی ہوئی تھی، لوگ چھن چھن کر نکل رہے ہیں اس دنیا میں، اور جب امام تشریف لائیں گے تو ایک قلیل تعداد امام کے ساتھ ہوگی۔ ہے تو دنیا میں اس وقت اربوں تعداد میں مسلمان، لیکن امام زمانہ کے لشکر کے بارے میں کہا کیا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 10,000 کا لشکر ہوگا۔ تو کہاں گئے وہ مسلمان؟ تو یہ مسلمان چھننی سے چھانے جا رہے ہیں کہ جو آخری زمانے کے لیے آئیں گے، اور وہ امام کے ساتھ جنگ لڑ کر اس دنیا کے اوپر اسلام کی حکومت قائم ہو۔ یہ اصل حقیقت تھی اس دنیا کے اس غیبت کو طویل ہونے کے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو امام کے ظہور کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم امام کے